अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर गैर सियासी व्लॉग और मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुवातीन हज़रात, यकीन कीजिए ना चाहते हुए यानी बादल नाखास्ता मैं फिर से मौलवी साहब की खिदमत में चंद गुजारिशात करने लगा हूँ। मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, कोई इरादा नहीं था, इसलिए कि चंद खैर खाहों ने, जो मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा मौलाना के खैर खा थे, बार बार फ़ोन करके बल्कि फ़ोन कर डाला कि आप इस मौजू पर कम से कम हमारी बात तो सुने। अब मैं अगर बताना शुरू करूँ आपको कि कौन कौन थे वो अहम लोग, प्यारे लोग, अच्छे दोस्त, बाहमी दोस्त, और मुनासिब नहीं है कि मैं उनका नाम रिवील करूं, लेकिन सब ने एक ही बात की कि हम यकीन दिलाते हैं कि मौसूफ कोई बात, एक छोटा सा फ़िक्रा भी अदा नहीं करेंगे। उनकी तरफ से ट्रूस है, तो आप भी, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे, अल्लाह की कोई ऐसी बात नहीं थी कि दिल ना चाहे। अगर कोई साहब ट्रूस के लिए कहते हैं कि भाई मैं सुलह सफाई पे यकीन रखता हूँ, और हमारा तो मामला ही सुलह सफाई वाला था, कम से कम आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, और मैं पूरे यकीन से, पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि मेरे दिल में रत्ती भर भी कोई परखाश, कोई गुस्सा, कोई नाराज़ी हरगिज़ नहीं थी उस वक्त तक, जब तक उन्होंने अपना आखिरी शोरा फाक बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, जिसमें उन्होंने वो नारेबाजी की और बड़ा लंबा चौड़ा वो से जो मैंने पेश भी किया था, जिसका छोटा सा एक आखिरी क्लिप। क्योंकि उसके बाद फिर पूरी गुफ्तगू, पूरी डिस्कशन बदमज़गी के मदार में दाखिल हो गई थी, और ये इंटेंशनल नहीं था। शायद उनकी तरफ से भी इंटेंशनल नहीं था, मेरी तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं था, हरगिज़ नहीं था। लेकिन नुकसान उसका ये हुआ कि मुझे ना चाहते हुए भी उनके जवाब में तल्ख बातें करना पड़ी। नॉर्मली मैं नहीं करता, लेकिन सिंस ही आस्क्ड फॉर इट एंड ही लेफ्ट मी नो चॉइस, आई हैड टू डू इट। और बाद में मुझे भी नदामत भी थी, मलामत थी कि मैं क्यों ऐसे खामखा, कि मौलवी साहब कुछ छोटे से बच्चे नहीं हैं कि स्कूल का हेडमास्टर जो है वो उन्हें बाकायदा, मैंने डांट डपट की थी उनकी। और मैं तारीफ़ करता हूँ उनकी इस नफासत तबाह की कि बहरहाल उन्होंने बहुत सारी चीज़ें टॉलरेट की, ज़िक्र किया है उन्होंने, लेकिन काफ़ी देर बाद। अब मैंने ये सिलसिला फिर से, जो मुनक़ता हो चुका था, उसे रिवाइव क्यों कर रहा हूँ, तो जनाब आप भी सुन लें, आपके चाहने वाले, आपके व्यूअर्स भी सुन लें, और मेरे व्यूअर्स भी सुन लें, क्योंकि ये ख़ुद एहतसाबी का सिलसिला हर वक्त मौजूद रहना चाहिए। मैंने कमिट किया था अपने तमाम दोस्तों के साथ, और वो सब के सब इस वक्त घर बैठे सुन रहे होंगे, और मैंने फ़ोन पर एक दो को मुत्तला भी कर दिया था कि जनाब चूँकि ट्रूस की खिलाफ वर्जी हो चुकी है, एग्रीमेंट जो था, चाहे टैसिट था, सीक्रेट था, अनाउंस्ड था, जो भी था, तय यही हुआ था कि ना आप इस मौजू को छेड़ेंगे ना हम। मैंने इमरान रियाज के हवाले से मशरूत वादा किया था, क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि आपने इमरान साहब को भी समझाना है। तो मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा, समझाऊँगा, बरखुरदार है, मेरा दोस्त है, छोटा भाई है, लेकिन मैं वादा नहीं करता। अलबत्ता मेरे सिर्फ फ़ोन पर ही समझाने से इमरान रियाज ने सर तस्लीम खम किया, और ख़ास तौर पर जब मैंने एक दो दोस्तों का तज़किरा किया कि भाई उन्होंने मेरे ज़रिए आपके साथ मुखातिब होते हुए ये रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने कहा जी मेरे लिए हुक्म है, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, बस कह दिया, आपने कह दिया काफ़ी है। कुजा ये कि फिर, और दूसरा ये कि हम समंदर पार बैठे हों, तो ये कैसे मुमकिन है कि परदेसियों के तो वैसे दिल छोटे होते हैं, उन्हें कोई कह कर तो देखे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इमरान ने फ़ौरन यस कर दिया। और ये भी मुमकिन है कि ये पहले से रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ हों कि दो मुख्तलिफ़ जगहों पर उनके इंटरव्यूज़ चल गए। अब वो कह सकते हैं कि जी मैंने ये कहा था कि ख़ुद कुछ नहीं करूँगा, लेकिन कोई इंटरव्यू अगर कोई करता है तो भाईजान ट्रूस तो फिर ना रहा ना, बात तो तब्दील होगी। और इस दफ़ा आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, और यही वजह है कि मैं बड़े इत्मीनान से, सादगी से, बड़ा लेजरली आपकी चीज़ों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। द ओनली प्रॉब्लम इज़ रोज़ा,
کہ ایک ولاگ، دوسرا طویل دورانیے کا، اور تیسرا روزہ بھی اپنے پیک پر. اور میرے سٹاف والوں کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ایک دوست نے مجھے تقریباً 2 گھنٹے، پورے 2 گھنٹے، تقریباً نہیں پورے 2 گھنٹے پلس ہی ہوگا، انگیج کیے رکھا فون پہ. لمبی گفتگو، نان سٹاپ گفتگو، انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے، ریجنل پالیٹکس کے اوپر، پاکستان کے پرسپیکٹو میں. مجھے تو جب بھی موقع ملتا ہے میں اپنے علم میں اضافہ کرتا ہوں، خواہ مجھے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے. میں نے ولاگ کی ریکارڈنگ ڈیلے کی، لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا نقصان یہ ہے. I could have discussed it after افطار، لیکن وہ ہے نا کہ ایسا میں چاہتا تھا پر ایسا نہیں ہوا. چونکہ گفتگو ایک ہی طرح کی ہے، مناٹنس سی ہے، ڈریگ ٹائپ ہے، اس لیے میں ساتھ ساتھ کچھ شعروں کا تڑکا لگانے کی کوشش کروں گا. تھوڑا سا ٹریویا اس کو کہتے ہیں، جیسے میں اپنے شو میں کہیں کہیں ٹریویا ایڈ کرتا رہتا ہوں. اور پھر منیر نیازی کا شعر، اور وہ بھی مقطع. اور آج کل صورتحال بھی ایسی ہے کہ منیر نیازی کا مقطع جس میں لفظ منیر آتا ہو، یہ تو پرائس لیس ہو جاتا ہے. ویسے میں بارہا سنا چکا ہوں اپنے شو میں. کہتے ہیں کہ ملنا تھا ایک بار اسے پھر کہیں منیر، ملنا تھا ایک بار اسے پھر کہیں منیر، ایسا میں چاہتا تھا پر ایسا نہیں ہوا. خیر 2-3 چیزیں آغاز میں ہی میں بتا دوں. ایک تو یہ کہ ہر بار اپنے دوستوں سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی شخص کے بارے میں اخلاق سے گرا ہوا تبصرہ کبھی مت کریں، بھلے سے وہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو. جواباً ہمیں تلخی اپنی جگہ پر، درشتی اپنی جگہ پر، لیکن گالی گلوچ کو ہمیشہ اوائڈ کریں، یہ کبھی مت کیجیے گا. اور اس دفعہ انجینئر صاحب نے لہجہ بھی بڑا پولائٹ رکھا، کیونکہ میں لہجے بہت دیکھتا رہتا ہوں، تو مجھے ان کے لہجے میں تندی، کوئی تلخی، کوئی تیزی، کوئی کڑک، کوئی پھڑک نظر نہیں آئی. اور یہ ایک صحت مند رجحان ہے. گو کہ باتیں انہوں نے مور اور لیس ویسی ہی کی. اور ایک دفعہ انہوں نے وہ ڈبلیو ورڈ بھی استعمال کیا، اس کا تذکرہ بھی کریں گے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو چیز ڈسکس ہوئی ہو اسے پھر ہم ریپروڈیوس نہ کریں. کیونکہ تقریباً 10 کے قریب تو سوال ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے ریز کیا، اور یہ سارے زیادہ تر وہ ہیں جو مجھ سے متعلق، اور اس میں کچھ ایسے ہیں جو خالصتاً عمران ریاض سے متعلق ہیں، میں انہیں ٹچ نہیں کر رہا. وہ عمران اگر چاہے تو ان کا جواب دے دے. 1-2 چیزیں ایسی ہیں جو میوچل ہیں، وہ ضروری تھا ڈسکس کرنا. اور بلکہ سب سے پہلے حالانکہ یہ سوال نمبر پتہ نہیں کیا ہے، لیکن میں یہ کلیئر کر دوں مولوی صاحب کہ آپ نے خاص طور پہ زور دے کے کہا ہے کہ، اور یہ آپ نے مجھ سے بات بھی کر رکھی ہے، میرے پاس محفوظ بھی ہے آپ کا میسج بھی، کہ تسی بڑا زور لا کے کیا سی کہ بہت اچھا جواب دیتا ہے، کمال کر دیتا ہے، بڑا مزہ آ گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، قطعاً کوئی بات نہیں کی تھی. 15.27 منٹ کے اس ولاگ میں، ولاگ پہ دیکھیے، یہ وہ ولاگ ہے جو اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی. میں نے آؤٹ ڈور ایک پارک میں بیٹھ کے کیا تھا. وہ سورج کی تپش تھی اور سیدھا میری آنکھوں میں تھا، جس کی وجہ سے مجھے چشمہ لگا کے یہ شو کرنا پڑا. یہ میں سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں آڈینس کو تلاش کرنے میں کہ سیاہ چشمے والا یہ ولاگ آپ کو آسانی سے مل جائے گا. اس میں ساری اذیت جھیلنے کی ہرگز ضرورت نہیں. حالانکہ اگر مولوی صاحب خود تھوڑا سا تردد کر لیتے تو آپ کو بھی سہولت رہتی، مجھے بھی رہتی. وہ فریج والا لطیفہ یاد آ رہا ہے، کاش میں سنا سکتا کہ نہ تسی مردے نہ اسی مردے. اور میں اپنے ویورز سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ضروری نہیں کہ ہر لطیفے کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے رہیں کہ یہ لطیفہ ہے کیا. چھوڑیں، اگر نہیں سنا ہوا تو چھوڑ دیں، بیکار ہے. اور ینگسٹرز کے لیے تو بالکل سننا ضروری نہیں ہے. اگر آپ یہ تردد کر لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا میں نے فکرہ کہا کیا ہے. میں نے بھی یہ تردد غیر ضروری کیا کہ آپ کو ٹائم کوڈ بھی دے رہا ہوں کہ یہاں پہ چل رہا ہے، میں کیوں نہ وہ کلپ چلا ہی دوں. تو پروڈیوسر صاحب وہ مہربانی کر دیں، وہ چلا دیں. چنانچہ اس مجبوری کے تحت، شاید پے بیک کے طور پہ یا احسان مندی کے طور پر، آپ نے ریسنٹلی جو کچھ عمران خان کے حوالے سے کہا ہے وہ سراسر بے سروپا ہے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. البتہ اس پر ایک تفصیلی گفتگو میں نے
کل رات عمران ریاض خان کو کرتے سنا ہے, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور عمران نے بڑے اچھے سلجھے ہوئے انداز میں ادب آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بات کی ہے جو مجھے اچھی لگی. لیجئے جناب, آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے عمران ریاض کے کانٹینٹ کی تعریف نہیں کی کہ اس نے خوب لتے لیے ہیں انجینئر صاحب کے, یہی ہونا چاہیے تھا. کیا سبحان اللہ, کیا اچھا جواب دیا. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں تعریف کس بات کی کر رہا تھا. میں اس کے لہجے کی, اس کے سٹائل کی اور اس کے بادب انداز کی تعریف کر رہا تھا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی تہذیب کا, رسپیکٹ کا اور لحاظ کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا. سر میں نے اس کی تعریف کی تھی. اس کے علاوہ آپ پورا ویلاگ چھان ماریں, آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا کہ میں نے یہ کہا کہ جی بہت اچھا کیا آپ نے, کہ ٹھیک خبر لی ہے, تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا. ناٹ ایٹ آل. اب آئیے اصل کانٹینٹ جو میں نے گفت و شنید کرنی ہے, چونکہ آغاز اسی سے ہو رہا ہے اور اسی کے بارے میں آپ یقین کیجئے بھائی صاحب, 7 ماہ تو کیا یہ 14 ماہ بھی پرانا ہوتا, اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا تھا. یہ کلپ ایسے ہی سامنے آ سکتا تھا کیونکہ آپ کا بیان ہوتا ہے عام طور پہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کا. ٹائم کوڈ اگر دیکھیں تو میں نے 2 گھنٹے کے بھی دیکھیں, گو کہ وہ صرف ٹائم کوڈ دیکھ کر عبرت ہو جاتی ہے. یہ یقیناً کوئی بیوقوف ہوگا, کوئی احمق ہوگا جو آپ کا 1.5 گھنٹے کا بیان اٹھا کر منون چھاپ دے گا کہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایسا کیا ہی نہیں جا سکتا, یہ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی ہے. ویسے تو چھوٹے کلپس بھی کاپی رائٹ کی خلاف ورزی ہے, لیکن یہ چھوٹا موٹا چل جاتا ہے. تو دس واز دا بیسٹ پاسبل وے. جو نادر بلوچ ہے غالباً ان کا نام, میں نے ان کی گفتگو پوری سنی ہے اسامہ غازی کے ساتھ, اور میں اسامہ سے بھی کہوں گا کہ اس کو کرو ضرور, مطلب لیکن لائٹر موڈ پہ رکھو اس کو. اتنا سیریس لینے کی, اتنا دھکم پیل کی ضرورت نہیں ہے. جس نے بھی بات کرنی ہے کریں, ایک علمی بحث, علمی ڈائلاگ ضرور کھلنا چاہیے. اس پہ بات چیت ہوتی رہنی چاہیے. ذاتیات پہ مت اترے کہ تم تو یہ ہو, تم تو وہ ہو, تم تو فلاں. ہاں کوئی سوال کرے تو اس کا جواب دیں, اور پھر جواب غزل کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایک لاجیکل سالڈ سوال ہے تو پھر ضرور کریں. جیسے انجینئر صاحب نے میرے بارے میں ایک چھوٹی سی پھسی سی بات کی, اور میرا خیال تھا کہ اس کو آگے بڑھائیں گے, کو آگے ٹوریں گے. میں نے پورا انٹرویو کھنگال مارا. شاید میں فاسٹ فارورڈ میں سنتا, لیکن مجھے وہ سننا پڑا. حرام ہے کہ انہوں نے پھر اس کو ٹچ بھی کیا ہو کہیں. وہ بھائی جان نے میرے متعلق بات کی تھی کہ لو مورل گراؤنڈ کی, میں وہ تلاش کرتا رہا کہ وہ کیا تھا. تو اس طرف میں آتا ہوں, لیکن سٹارٹ میں اسی سے کروں گا. میں تھوڑا سا سلو ہوں, آپ بھلے سے آج میں خود کہہ رہا ہوں تھوڑی سی سپیڈ تیز کر کے وہ کر لیں, کیونکہ مڈ ڈے ہے اور روزے نے مت ماری ہوئی ہے, اور انتہائی ادک اور ڈریگ قسم کے سبجیکٹ پہ مجھے یہ مغز ماری کرنی پڑ رہی ہے. لیکن میں بور نہیں ہوتا, یقین کیجئے کہ انجینئر صاحب کے ساتھ کسی بھی موضوع پر سیاسی سوال و جواب کرنا مجھے کبھی بورنگ نہیں لگا. میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا قصور ہے. اچھا, اب وہ چھوٹے چھوٹے پیسز جوڑے جو بار بار آپ کہتے ہیں کہ اس میں ایڈٹ ہے, اس میں آپ نے نادر بلوچ کی گفتگو نہیں سنی تو ایک دفعہ سن لیں. اس بیچارے نے بڑا کلیئرلی کہا ہے. وہ نوجوان, میں ملا نہیں اس سے, لیکن کمپیٹنٹ صحافی لگتا ہے, وہ کام کو سمجھتا ہے. اور اسامہ کے ساتھ بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو کرتے اس نے کہا کہ اتنا طویل انٹرویو میں کیسے اٹھا سکتا تھا. میں نے اس میں سے جو متعلقہ چیزیں تھیں وہ پک کی, کیونکہ ایک بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر لمبی تمہید ادھر ادھر یہ وہ, کیونکہ بات تو وہیں کی وہیں رہے گی. کیونکہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی چائنا کے ساتھ دوستی ہمالیہ سے اونچی, اور اس کے بعد آپ نے 25 چیزیں اور گننی, اور اس کے بعد آ کے کہنا ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھی, اور پھر آپ نے ایک توقف کرنا ہے اور پورے ادھر ادھر پھر آ کے آخر میں آ کے کہنا ہے کہ سمندروں سے گہری ہے, تو بات تو وہیں کی وہیں رہی. بیچ میں جتنا کچھ تھا وہ اس کو ٹریویا سمجھ کے اگنور کر دیں, ایک سائڈ پہ کر دیں. اس سے اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس پر آپ کے ساتھ کسی وکیل کی موجودگی میں بحث کر سکتا ہوں, اور وکیل بھی غیر جانبدار رکھ لیں. کوشش کیجئے گا کہ نان پی ٹی آئی وکیل ہی ہو, ایسے نہ ہم پہ ڈال دیں آپ. اور یہ بھی یاد رکھیے میں پی ٹی آئی نہیں ہوں, میں عمران خان ہوں, پی ٹی آئی نہیں ہوں. اور آج کل تو پی ٹی آئی پہ مجھے تب بھی بہت ہے, جو کچھ یہ آپس میں کر رہے ہیں اور جو کچھ ان کے بارے میں صدیق جان نے مجھے اس دن بتایا ہے. آپ نے ایک طویل دورانیے کا پوڈ کاسٹ دیکھا ہوگا. تو کمنگ بیک ٹو دس, یہ 7-8 جو پوائنٹس عمران ریاض نے پیش کیے تھے نا, اس میں کوئی ایسی قیامت نہیں آئی تھی, اس نے اٹھا کے ایز اٹ از چھاپ دیے. تو اس حوالے سے
بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے بھی کہا ہے کہ بھائی یہ کوئی کفر اور الحاد کا معاملہ تو نہیں ہے. میں نے اگر اس کی جلسے میں تقریر کے بارے میں کہا ہے تو اوکے، اس کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت کر سکتا ہوں کہ وہ کانفرنس میں تقریر کی ہوگی. تو بھائی جان کانفرنس میں اور جلسے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ اگر کوئی کلیکٹیو ایشو کے اوپر، اجتماعی ایشو کے اوپر 4 لوگ اکٹھے ہیں، 400 لوگ اکٹھے ہیں، ہر مکتب فکر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو وہاں پر بیٹھنا اور وہاں پر تقریر کرنا، بس پرابلم یہ تھا کہ وہاں پر وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات اس دن شہزاد اکبر کر کے گئے ہیں کہ عمران خان کی جملہ ٹریجڈیز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جس کمرے میں بیٹھا ہو نا تو بس پھر اس کمرے میں وہی بیٹھا نظر آتا ہے اور کوئی بیٹھا نظر آتا، اور اللہ نے اس کو یہ اٹریکشن دے رکھی ہے. ایکچولی آپ نے کھل کھلا کے عمران پر تنقید کی تھی، اس کی پارٹی پہ تنقید کی، ینگسٹرز پہ تنقید کی. تنقید کرنا آپ کا حق ہے، اس سے آپ کو محروم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے جواب میں اگر کوئی آپ سے گزارشات کرتا ہے تو یہ بھی اس کا حق ہے. آپ اسے پھر کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ اس پرسپیکٹو، بجائے اس کے اسے کہو کہ آپ نے تو پڑھا ہی نہیں، آپ نے تو دیکھا ہی نہیں. بھائی آپ پیش کر دیں. آپ ایک بات ہے نا کہ بجائے اس کے کہ پھر سے 2 گھنٹے لمبی گفتگو اس بیچارے کو سننی پڑے، آپ اس کی ایک ایک وجہ سے، میں نے آپ کی یہ، اب آپ کو یہ میں دکھائی دوں، آپ دیکھ لیجئے، یہ 2 صفحات ہیں جو میں نے پوائنٹ وائز نوٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہ پیپر ویٹ کے طور پہ میں نے فون بھی اوپر رکھا ہوا ہے. کچھ ہیلپ میں فون سے بھی لے رہا ہوں کیونکہ میں نے آڈیو بھی ریکارڈ کیے ہوئے ہیں تاکہ ریکارڈ دیکھنے میں یہ میری معاونت کر سکے. چنانچہ میرے حساب سے اس میں کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں تھی، اور اگر دیکھا جائے تو معاملہ جوں کا توں ہے، اس میں ایک رتی بھر تبدیلی بھی واقع نہیں ہوئی. آپ اپنے نظریات پر قائم ہیں، چٹان کی طرح، پہاڑ کی طرح. آپ کو مبارک ہو یہ ثابت قدمی، یہ استقامت، لیکن اس پر بات تو کی جا سکتی ہے نا. آپ کو پریشانی تو تب ہونی چاہیے تھی نا کہ بھئی میں نے تو اپنا مسلک چینج کر لیا، یہ تو پرانے وقتوں کی بات ہے. اس وقت تو میں یہ بھی ہوتا تھا، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں مشہور ہے، کسی نے کہا جی اب آپ بڑے اسٹالورٹ بنے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ کے، آپ تو انڈین نیشنل کانگریس میں بھی تھے. جس پہ انہوں نے یہی کہا بھی ایک زمانہ تھا میں بڑی جونیئر کلاسز میں بھی پڑھتا تھا. تو آپ کا معاملہ جوں کا توں ہے. یہاں پر بھی ظفر اقبال کا شعر پیش خدمت ہے کہ حسن اس کا اسی مقام پہ ہے، یہ مسافر سفر نہیں کرتا. تو آپ کو مبارک ہو یہ استقامت، میں نے تو کہہ دیا. اس پہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پریشان ہونا بنتا ہی تب ہے کہ جناب یہ اس دور میں ایک خاص پرسپیکٹو میں کہی گئی بات تھی. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے تو اس کو تھوڑا سا بہتر کر کے پیش کر دیں، جیسے میں تھوڑا سا تردد کر رہا ہوں، حالانکہ یہ میرا کام نہیں، یقین کیجئے اٹ از بٹوین یو اینڈ عمران ریاض خان، لیکن میں آپ دونوں کی سہولت کے لیے کر رہا ہوں. یہ الگ بات کہ آپ نے گولڈن اپرچونٹیز آیا کی، آپ اگر میرے ساتھ اس دن بیٹھ جاتے نا تو ہو سکتا ہے اگلی نشست میں عمران کو بھی لے آتا، کیونکہ اسے بہلانا پھسلانا مجھے آتا ہے. ایک اور شعر پیش خدمت ہے، تو ایک بار جو دل کی زمین چھو لیتی تو پھر میں اگلا قدم آسمان پر رکھتا. اب فرنگ آصفیہ میں ایک چیز عام طور پر کہا کرتا ہوں جس سے بہت انوائے ہوتے ہیں میرے کمیڈینز، کہ ہوا یہ ہوگا، یعنی فرنی کو فرنی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب دینا پڑتا ہے کہ ہائپوتھیٹیکلی ہسٹری کا وہ پورشن جس میں سوائے ہائپوتھیسس کے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. آپ اپنے خیال کا گھوڑا دوڑاتے ہیں کہ عین ممکن ہے یہ ہوا ہو، کیونکہ ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں، اسٹیریوگرافی آپ کو ہیلپ نہیں کر رہی ہوتی، تو پھر آپ اپنے اندازے اور قیافے سے چیزوں کو اخذ کرتے ہیں. مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ 7 ماہ پہلے آپ نے کسی خاص ذاتی، میں ایکسٹرنل پریشر نہیں کہہ رہا، ذاتی کسی قلبی واردات کے تحت، کسی ذہنی خلفشار، کسی انتشار کے تحت ہوتا نا، ایک جلالی موڈ ہوتا ہے ایک دانشور کا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ایک دانشورانہ کام کرتے ہیں، اسکالرلی کام کرتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ میں نے آج یہ باتیں کرنی ہیں. چنانچہ میں نے نپی تلی بات، یہ میں کسی گھبراہٹ میں نہیں کہہ رہا، آپ نے مجھے کوئی لٹھ نہیں مارا تھا جب میں نے یہ کہہ دیا کہ جی ہو سکتا ہے آپ نے کسی کے پریشر میں آ کے یا پے بیک کے طور پہ یہ کام کیا ہو. تو نیکسٹ ولاگ میں نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کی گفتگو سن کے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ نے کسی پریشر میں آ کے نہیں کہا، کسی غلط فہمی کا شکار ہو کے یہ کہا ہے. تو میں نے اس کی تصحیح کر دی تھی، آپ نے پھر مینشن بھی کیا اپنے انٹرویو میں.
اب 7 माह बाद उस गड़े मुर्दे को उखाड़ना और पेश करना आपको कदरे नागवार गुजरा होगा, और स्याको सबाक से हटके तो फिर आपको बहुत इन्फ्यूरिएट कर गया होगा, वो आपको गुस्सा आया होगा इस पे। तो बज़ाहिर ये क्योंकि 3-4 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं इस दौरान। 5 नवंबर का इलेक्शन उस वक्त तक नहीं हुआ था जब आपने ये रिकॉर्ड करवाया था, ये उसके बाद हुआ है। ट्रंप प्रेसिडेंट बाद में बना है, और ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से एक पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है। बहुत से दोस्त नहीं मानते, लेकिन सिनेरियो चेंज हुआ है, और इसके आसार अनकरीब नज़र भी आएंगे। दूसरी बात, तब तक सानहायत 26 नवंबर नहीं हुआ था। ये भी बाद वाली बात और इंतहाई नादिर वाक़या था, अपनी नौयत का शायद पहला, और मैं ये भी समझता हूँ मोस्ट होपफुली आखिरी वाक़या था इस मुल्क की तारीख़ में। और तीसरी बात, मईशत बदहाल ज़रूर थी, लेकिन जिस तरह नागुफ्ता बे आज है, जिस तरह हम तरले मिन्नतें IMF के आज करते फिर रहे हैं, उस वक्त नहीं थे। तो हालात ज़्यादा गंभीर हुए हैं गवर्नमेंट के लिए। कहने का मकसद ये है कि आपका बयानिया कदरे कमज़ोर हुआ है इन 7 माह बाद। आप शायद मेरी बात पे यकीन ना करें कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैंने बकैमी होशो हवास इसकी मजम्मत की थी, नापसंद किया था। ये कोई ऐसा नहीं था कि मुझे अंदर से कोई अनईजीनेस की फीलिंग थी। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऐसा हुआ होगा। अब सवाल ये बनता है कि इमरान रियाज खान ने तो चलें जवाब गज़ल के तौर पे कुछ पेश कर दिया, उसको बुरा लगा, उसने उसका जवाब दे दिया, कच्चा पक्का दिया या जैसा भी दिया। मुझे उसकी साइड सेव करना या डिफेंड करना मेरा काम नहीं है। उसके लिए अल्लाह ने उसको बड़ा ठीक ठाक फोरम भी दे रखा है, हौसला भी, हिम्मत भी, और अल्फाज का एक वसी ज़ख़ीरा भी। मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा। मेरा आपके साथ चंद बुनियादी चीज़ों पे इख्तलाफ था, इन्हीं के ऊपर डिस्कशन के लिए मैंने गुजारिश की थी कि अगर आप चाहें तो 1-on-1 हम स्काइप पे मिल सकते हैं, जूम पे मिल सकते हैं, आप जब चाहेंगे। मेरे पास अपना चैनल है, बड़ा तगड़ा चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपके साथ खुद बात करूंगा। आपकी कोई चीज़ नापसंद हुई तो मैं बरमला इजहार करूंगा, जी मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, मेरी आपको शायद 20 चीज़ें नापसंद हो, तो वी कैन एटलीस्ट एग्री टू डिसएग्री, बजाय इसके कि हम किस्तों में बात करें, शेडोज़ में मुलाकातें करें। ये थी उसकी बुनियादी वजह। पहला सवाल जिसका जवाब आपने ताहाल नहीं दिया, आपको उसूली तौर पे खुद चाहिए था, रज़ाकाराना तौर पे किसी डिस्कशन में आप एक क्वेश्चन थ्रो करवा लेते अपने लिए कि जी मुझसे आफ्ताब ने सवाल पूछा है कि 9 मई की जिम्मेदारी इमरान खान पर कैसे आयद होती है, किन कैमरों की किस फुटेज से आप ये साबित करते हैं, किस शख्स ने बयान दिया है कि जी मुझे उसने कमांड की थी कि तुमने ये करना है। वो तो सारे के सारे बेचारे अंदर हैं, और मैं ऐनी शाहिद हूं, आप नहीं थे सर, मैं वहां पे मौजूद था, मैं मौके पे मौजूद था, और जो उठाई गई थी पहली खेप उसमें खाकसार भी शामिल था, इसका आपको पता है। तो मैं अपने कानों से सुन रहा था कि हराम है किसी एक भी काबिल जिक्र शख्स ने माइक में ऐलान ना किया हो कि यह हरकत हरगिज मत करना, हमारे कायद ने ऐसी चीज़ों से मना कर रखा है और ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तो चीख चीख कर बार बार ये कहा। तो इसलिए महज मफरूज़े के ऊपर, महज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर, बल्कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी नहीं है, कोई अच्छा वकील, कोई अच्छा जज इसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं मानेगा तावक्ते के खान इम्प्लीकेट होता इसमें नजर आए। फिर आपको जो कुछ बताया गया, आपको तो फीड किया गया था ना, जाहिर है आपने दूसरी तरफ का वर्जन सुना, आपने मेरा वर्जन तो लिया ही नहीं। मैं था ना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे पास थी। मेरा ख्याल है उस दिन इमरान रियाज भी नहीं था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ऑलरेडी उठाया जा चुका था, पता नहीं प्रीएम्पशन के तौर पे या आई डोंट नो, क्योंकि मुझे याद नहीं है इमरान रियाज खान वहाँ पे होता, कवरेज के लिए होता तो मुझे नज़र ना आता, क्योंकि मीडिया के लोग, प्रेस के लोग मोस्टली एक तरफ हो जाते हैं। और मुझे याद है कि एक इंतहाई ख़तरनाक जगह थी जहाँ पर मेरी टीम खड़ी थी, तो मैंने गुजारिश अपने तजुर्बे की बिना पर उनसे की थी कि ये इंतहाई ख़तरनाक जगह है, यहाँ से निकलो और किसी और जगह मूव करो। इमरान वॉज नॉट देयर। तो मेरे से आपने नहीं पूछा, डॉक्टर यास्मीन राशिद से आपकी मुलाकात हुई नहीं, जमशेद चीमा चूँकि मुझे नज़र ही नहीं आया कभी,
میں یہی سمجھتا رہا کہ جیل میں ابھی تک، وہ بعد میں پتہ چلا کہ غالباً مشرف با اسلام ہو چکا ہے۔ پھر اعجاز چودھری صاحب، وہ بھی تاحال اندر ہیں۔ میاں محمود الرشید بھی تاحال اندر ہی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے جن کو دیکھا، ٹھیک ہے سر؟ تو ان میں سے کسی کا ورژن آپ نے نہیں لیا، اس لیے یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے نا، تو یہ تو سوسائڈل تھا۔ عمران خان کچھ بھی ہو سکتا ہے، بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کی حکومت پر 70 قسم کے اعتراضات کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں بے شمار گرے ایریاز تھے، اس کے بے شمار ناقص کارکردگیاں تھیں، چیزوں کی اینٹیسپیشن نہیں تھی اس کے ہاں۔ اس نے اپنی ساری توانائیاں احتساب پہ صرف کر دیں، ان 2 کمبخت خاندانوں پہ صرف کر دیں، اور سارے امور سلطنت باجوہ اینڈ کمپنی پہ چھوڑے ہوئے تھے، اور آج خمیازہ بھگت رہا ہے۔ چنانچہ آپ کی ساری گفتگو، آپ کا سارا مقدمہ اس مفروضے پہ قائم ہے مولانا کہ اس سارے واقعے میں عمران کا کوئی ہاتھ تھا، اس کی شعوری کوشش تھی۔ یہ تو کیچ 22 پوزیشن تھی جس کا شکار پورا ملک ہو گیا۔ تو کبھی کسی نے آپ سے یہ سودا نہیں خریدنا۔ آپ دین کا پورا علم رکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اکثریت اس پر اجماع نہیں کرے گی۔ آگے ڈیٹیلز آپ کو خود پتہ ہے۔ اسی سے آ جائیں اگلے سوال کی طرف کہ جی میری سیاست دے خلاف نے تے اپنا لیڈر تہاڈا وہ کہندا ہے کہ ذرا مذہبی ٹچ بھی دے دو، مذہبی ٹچ۔ اس کا تذکرہ میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں کیا تھا کہ بھائی عمران نے کیا مذہبی ٹچ کیا؟ وہ کسی نے اس کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے کھڑے کوئی بات کی اور کہا کہ اچھا ہے ایڈ کر لیں، اس میں مذہبی ٹچ آ جائے گا تھوڑا سا۔ مذہبی ٹچ ہونا اور بات ہے، آپ کی پوزیشن اور ہے میرے بھائی۔ آپ کی جو پوزیشن ہے وہ تو اخوان المسلمین کی بھی نہیں تھی، جو سب سے بڑے آئیکن تھے سیاست اور حکومت کو یکجا کرنے والوں میں سے۔ میں مولانا مودودی کے بہت بڑے ایڈمائررز میں سے ہوں، اور میں انہیں اس خطے کے عظیم ترین دانشوروں میں سے ایک سمجھتا ہوں۔ لیکن میں تو بہت چھوٹا تھا، میری اوقات ہی نہیں تھی کہ میں ان سے اس موضوع پہ بات بھی کر سکتا۔ یہ چند بڑے علماء تھے جن کے ساتھ ملاقات کا شرف مجھے حاصل ہوا، جن میں سے ایک ڈاکٹر اسرار بھی تھے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار کے ساتھ میں نے چند چیزوں پر اختلاف بھی کیا اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی سنی۔ مولانا کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوا، البتہ حیدر فاروق مودودی کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی، اور ان کے ساتھ کئی پہر گفت و شنید بھی کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہے۔ اور چونکہ اسی نیبرہڈ میں رہتے تھے، چنانچہ کافی سیٹنگز میری اس دور میں ان کے ساتھ ہوئیں۔ میں کبھی مولانا کو مشورہ نہ دیتا، کبھی۔ آپ کے بارے میں بھی میں نے اعتراض کیا تھا، مشورہ نہیں دیا تھا۔ میرا اعتراض اپنی جگہ قائم رہے گا، فار ایور رہے گا۔ بھائی مولانا کی انوالومنٹ ان پالیٹکس پہ اعتراض میں کر سکتا ہوں، اخوان المسلمین پہ کر سکتا ہوں۔ تو اب میں جنرل صاحب والی بات دہرانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ لائٹر نوٹ پہ ہلکے پھلکے انداز میں رکھوں۔ آج کوئی لڑائی جھگڑا، وہ جو چویاں لے کے ایسی گل کرنا ہے، پتہ نہیں آپ کو چویوں کا مطلب آتا ہے کہ نہیں؟ ہماری طرف کہتے ہیں یہ جو چھبیاں دیتے ہیں نا، یہ جو بڑا غصے کے ساتھ آ کے گفتگو کرتے ہیں، اس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بزرگوں پر میں اعتراض کر سکتا ہوں تو سر ہو آر یو؟ اعتراض کا حق تو ہے نا میرا۔ آپ اتنے کو جمہوری تو ہیں کہ آپ اعتراض کا حق دیتے ہیں مجھے۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی پہ کبھی اعتراض نہیں کروں گا، میں نورانی صاحب کی پارٹی پہ اعتراض نہیں کروں گا۔ آپ پر اعتراض کی ایک وجہ ہے کہ آپ فل ٹائم معلم ہیں، محقق ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو تو اس سے فرصت ہی نہیں ہونی چاہیے، آپ کدھر جا کے موری میموری کرتے پھریں گے؟ رہنے دیں، جس طرح کا کام چل رہا ہے نا سیاست میں، وہ آپ کے سبسٹیٹیوٹ پیدا ہو جائیں گے۔ اس کام میں آپ جو کر رہے ہیں وہ یکتا ہیں، وہ کرتے رہیں۔ اللہ اللہ کر کے اس عمر کا ایک ان آرتھوڈاکس پڑھا لکھا لیکن انتہا پسند اور سیاسی طور پر نابالغ شخص اگر میسر ہوا ہے تو شکر ہے، ہم اس سے وہی کام کیوں نہ لیں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ جو کرنا چاہیں ضرور کریں۔ میں تو صرف اپنی اوپینین دے رہا ہوں کہ آپ سیاسی سن بلوغت سے کافی دور ہیں۔ اگر دور نہ ہوتے تو وہ باتیں نہ کرتے جو وقتاً فوقتاً میں آج کل آپ کے حوالے سے سن رہا ہوں، وہ نظریات نہ رکھتے جن سے انوانٹڈ بو آتی ہے۔ کبھی پھر ڈیٹیلز اس کی ڈسکس کر لیں گے۔ اب کون سا کوئی آخری سلسلہ ویلاگز ہے جو کر رہے ہیں۔ آپ کی سیاست سے متعلق جو میرے اختلافات ہیں نا،
उसको मैं नाबालिग क्यों कहता हूँ, नापुख्ता क्यों कहता हूँ? इमेच्योरिटी है उनमें। उसकी वजूहात बताऊंगा, मतलब मैं अपने तौर पे बताऊँ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जो मैं कहूँगा वही 100% ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बल्कि खुदा करे वो सारे इल्ज़ामात गलत हों, आप अपने तौर पे उन्हें क्लैरिफाई कर दीजिएगा, बल्कि साबित कीजिएगा कि आफ्ताब साहब आप और आपके साथ, क्योंकि आप हमेशा एक बात करते हैं, ये ना किया करें। इसकी तरफ मैं जाऊँगा कि ये एक बात कहाँ गुस्ताखी के ज़ुमरे में आ जाती है, जहाँ आप बहुत सारी फीलिंग्स हर्ट करते हैं। आपकी आदत है कहते आप और तोड़ा बड्डा, ये ना कहा करें। आप हम तक महदूद रखें ना, मेरी बात करें, इमरान रियाज की करें, गिल साहब पे कोई तबाह आजमाई करनी तो उन पे भी कर लें, क्योंकि कल मैं सुन रहा था छोटी मोटी बात उन्होंने आपसे मुतालिक भी की है। एक और बड़ा ही मीनिंगफुल आदमी है, उसको बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा उसे ड्रैग करके लाएं बीच में। वो हम में ऐसे मासूम बन के बैठा हुआ है, शहजाद अकबर। मैं समझता हूँ हम में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी वो है, और बड़ा लॉजिकल आदमी है, क्योंकि ही इज़ नॉट जस्ट शहजाद अकबर, ही इज़ बैरिस्टर शहजाद अकबर। उसके साथ बात करके लुत्फ़ आता है। बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मौसूफ ने भी नाटका बंद किए रखा है। बहुत परेशानी का बायस रहे हैं वो सियासी मुखालफिन की, और हद से तजावज़ करते रहे। लेकिन वो क्या करते, उन्हें जो हुक्म था उन्होंने वो डिलीवर करना था। काश खान इस हद तक आगे ना गया होता, क्योंकि उसका एहतसाब ज़ाती इंतकाम की शक्ल इख्तियार कर गया था। मैं पहले दिन से इसके ख़िलाफ़ हूँ। जाइए पूछिए हारून रशीद साहब से, और या मकबूल से पूछिए, चौधरी गुलाम हुसैन साहब से पूछिए, मज़हर बरलास से पूछिए। ये तो जीते जागते कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम मैं एक से ज़ायद मरतबा ले रहा हूँ। कि हद से ज़्यादा एहतसाब करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये मैं आपकी वसातत से आज तारीख़ के सुपुर्द कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुदा वो वक्त लाए कि खान ये सारी गुफ्तगू जब सुनेगा तो उस वक्त शायद मुझे मौका ना मिले। आज तो मैं एड्रेस करके कह रहा हूँ कि ये आपका काम नहीं था जो आपने शुरू कर दिया। नंबर 2, हमेशा हम कहा करते थे कि बाज़ एरियाज़ हैं वहाँ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करें, जहाँ बाईपास हो सकता है बाईपास करें, हेड ऑन आपका काम नहीं है। लेकिन वो खान है, खान को कौन समझाए। ये नहीं कि मैं नदामत महसूस कर रहा हूँ उस पर, मसलहत कोशी का तकाजा था कि एक एक करके गियर बदला जाता, पहले गियर के बाद 5वां नहीं लगाते। लेकिन मैं समझता हूँ द ज्यूरी स्टिल आउट। इसका फैसला वक्त करेगा कि खान ने जो किया ठीक किया या गलत किया। खान का रास्ता ठीक था, इस बारे में मुझे रत्ती भर शक नहीं है, मैं कभी दो राय नहीं रख सकता। उसका रास्ता बेहतरीन था, उसकी स्पीड ज़रा ज़्यादा तेज़ थी, उसका अंदाज़ ज़रा ज़्यादा तल्ख था, वरना ये वो काम था जो कायद आज़म के साथियों को करना चाहिए था। अब मुझे 100% यकीन हो गया कि कायद आज़म ठीक कहते थे कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, जो चुप करके बैठे रहे। कायद आज़म को ज़ियारत भेज दिया गया और पीछे खुल खेलने के लिए सबको अपने साथ मिलाकर अयूब खान क्या क्या कुछ नहीं करता रहा। इक़्तिदार में तो वो 58 में आया ना, तरंग में वो बहुत पहले आ गया था हुजूर, और बेड़ियों में असल बट्टे डालने का आगाज़ उसी ने किया था। ज़रा उसके इब्तदाई साल पढ़िए, क्योंकि इक़्तिदार का वो बड़ा रसिया था, बतौर कप्तान कायद आज़म के साथ रहा है वो। खैर, शहजाद अकबर से बात कहाँ से कहाँ चली गई। मैंने एक गुजारिश करनी थी कि ये ना कहा करें जाओ अपने बड्डे नूं ही लैके आओ, तो बड्डा आपने एक बात की, मैं उस तरफ जाता हूँ क्यों लिखा हुआ मैंने वो बात बाकायदा गिरां गुजरी। मुझे अगर गिरां गुजरी तो ये जो यंगस्टर्स हैं जिनके लिए आप मखसूस अल्फाज इस्तेमाल करते हैं भाई, वो तो नहीं बर्दाश्त करते। उनके लिए तो खान जो है वो कल्ट की हैसियत इख्तियार कर गया, एंड थैंक्स टू योर फ्रेंड्स, वो कल्ट था नहीं, बना दिया गया है। तो मज़हब के हवाले से मैं आज भी यही कहूँगा, जो काम आप कर रहे हैं बखुदा बहुत अरफा है, बहुत बेहतर है। इक़्तिदार अव्वल तो आप हमेशा कहते हैं मुझे उसमें कोई अट्रैक्शन ही नहीं महसूस होती, लेकिन अगर कभी हुई तो ये शौक़ आपका पूरा हो जाएगा, कोई मसला ही कोई नहीं। ये भी एक झूठे वाली बात होती है, चलें ये शौक़ पूरा करने में कोई हर्ज कोई नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिक्स जो डर्टी पॉलिटिक्स होती है वो आपको नहीं करनी चाहिए। आप जब भी इक़्तिदार में आए बतौर टेक्नोक्रेट आइएगा, लेकिन फिर भी द चॉइस इज़ योर्स, डिसीजन इज़ योर्स। मेरी परेशानी सिर्फ ये है कि कितना पढ़ा लिखा आदमी, उसको गाली गलोच सुनना पड़े, गाली गलोच करना पड़े। एक चीज़ होती है विलिफिकेशन, ये बाकायदा साइंस है, मड स्लिंगिंग, किरदार कुशी।
خدا وہ وقت کبھی نہ لائے کہ آپ کی باقاعدہ کردار کشی ہونے. ابھی تو آپ کی علمی ناپختگیوں کا تذکرہ ہوتا ہے نا, آپ کی علمی کجروی کا تذکرہ آپ کے مخالفین کرتے ہیں, پھر آپ بھی ان کے لتے لیتے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب آپ ریئل پالیٹک کو چکھیں گے نا, وہ بڑی روتھ لیس گیم ہے, بڑی روتھ لیس. یہ جو گیم آف تھرونز ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت یہ گیم آف تھرونز بن جائے گی. دیٹ از اے ویری ڈینجرس گیم انجینئر صاحب. آئی تھنک یو آر اے ڈفرینٹ مٹیریل. آپ اس کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. لیکن مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈیسیژن آپ ہی کا ہے, میری بات بائنڈنگ ہرگز نہیں ہے. میں اپنے سگے بھائی کو بھی حکمن یہ نہیں کہہ سکتا. اگر اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے, اس کی خواہش ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ بھی میں سیاست کو تم سے زیادہ جانتا ہوں, تو یہ اس کا حق ہے. یہ جو کہنا کہ شہداء کی بے حرمتی کرتے ہیں, اور کون کرتا ہے شہداء کی بے حرمتی؟ جو کرتا ہے نہایت گھٹیا حرکت کرتا ہے. خام خواہ کی ٹھیکیداری نہ کریں. سر یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے, پچھلے 35-40 سال سے بغور دیکھ رہے ہیں کہ کون کس دکان کو کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے, کون کس نعرے کو کہاں استعمال کرتا ہے. تو یہ نہ کریں. بالکل جیسے اس دن میں نے بڑے ولاگ میں کہا تھا نا کہ مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ کا مشن ہے, کوئی آپ کے مشن کے رستے میں رکاوٹ. بھائی آپ کے مشن کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آپ زبردستی ڈریگ کر کے رکاوٹیں سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو الگ بات ہے, کوئی آپ کے رستے کی رکاوٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ حرف آخر ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ شہداء کی سینکٹیٹی کے بارے میں, شہداء کے تقدس کے بارے میں, ان کی تکریم کے بارے میں کوئی بندہ ٹیڑھی بات کرتا ہے تو وہ بکواس کرتا ہے. اس کے بعد کیا گنجائش ہے؟ لیکن یہ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ صرف شہداء پر مشتمل نہیں ہے, وہ ایک اور بال گیم ہے. اور ساری فوج اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, وہ ایک اور بال گیم ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسائل ہیں اور وہ رہیں گے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ خود یہ مسائل ختم نہیں کرنا چاہتی. اوکے, بسم اللہ نہ کرے. ورنہ ہم نے تو بڑی کوشش, بلکہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو صحیح لا حاصل تھی, اور بلکہ صحیح بیکار تھی, یہ تو کرنی نہیں چاہیے تھی ہمیں. میں نے بھی وقت ضائع کیا, چوری غلام حسین نے وقت ضائع کیا, ہارون الرشید صاحب نے کیا, اوریا صاحب نے کیا, ان کا نام میں ہمیشہ لیتا رہوں گا. ہم نے وقت ضائع کیا. چنانچہ بھائی جان اس طرح کا ملبہ کسی اور کے سر ہرگز نہ ڈالیں. گو کہ میرا کوئی تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی والے کے ساتھ تو ہے نا. اور آج کے دور میں تو اس کے چھابے کی نگرانی بھی کرنی پڑے, اس کے گھر کی رکھوالی بھی کرنی پڑے, تو میں اپنا فرض اولین سمجھ کے کروں گا. آپ نے کبھی, میرے ویورز نے کبھی میرے منہ سے پی ٹی آئی نہیں سنا تھا, بلکہ میں تو ان کے لتے لینے لگا ہوں ان قریب. میرے لیے تو بہت سارے فیکٹس چشم کشا ہیں, کیونکہ میں وہاں نہیں ہوں, کیونکہ میں تو 2-2.5 سال سے ویسے ہی آؤٹ ہوں. مجھے نہیں پتا, لیکن جو شواہد ہیں, جو قرائن ہیں, تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پارٹی باقاعدہ پلیگڈ ہو چکی ہے. اس کے کچھ حصے کینسرس ہو چکے ہیں, ان کی ایمپوٹیشن چاہیے. خیر میری گزارش صرف اس حد تک ہے کہ شہداء کی توہین کرنے والے کے لتے خوب لیں, ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہو سکتی ہے کریں, لیکن انہیں پی ٹی آئی کے کھاتے میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر اس پارٹی کے 4 لوگ بھی اس طرح کی یاوہ گوئی کریں, بکواسیات کریں, تو ان کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق مت سمجھیں. وہ پارٹی کی کسی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر رہے تو آئی ایشور یو پیپل لائک می ول انشور دیئر آؤسٹر. وہ پارٹی میں نہیں رہیں گے. پھر آگے ہے کہ فوج کو بدنام کیا, بچے کیڈیٹ کالج چھوڑ کر آ رہے ہیں. بھئی فوج کو کس نے بدنام کیا, ذرا بتائیں تو صحیح. مولوی صاحب آپ خوب جانتے ہیں کہ اس خواری کا, اس بدنامی کا بنیادی باعث کون ہے. باقی سب پیریفری میں ہے, بنیادی کوئی اور ہے, اور جو ہے اس کو خوب پتا ہے اصلاح کا پہلا قدم اسی سے اٹھے گا تو معاملات ٹھیک ہوں گے. یہ بات میں بالکل اون نہیں کرتا, بالکل. پچھلی بات آپ کی اون کی ہے, آپ کے ساتھ ہم نوا ہو کے نعرہ بلند کیا ہے کہ شہداء کی شان میں گستاخی جو کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کے ساتھ 100% ڈس ایگری کرتا ہوں کہ فوج کی بدنامی ضرور ہو رہی ہے, آئی ڈو ایگری, لیکن اس کا باعث کون ہے اس پر ہمارا اختلاف ہے. ہو سکتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو کنونس نہ کر سکیں, اور اگر صورتحال ایسی ہی رہتی ہے تو یقین کیجئے ہم دونوں میں سے ایک ناپختہ سیاسی خیالات کا مالک ہے. یہ وقت بتائے گا کہ وہ خیالات میرے ہیں یا آپ کے. بلکہ ایسی برسبیل تذکرہ
میں اپنی معلومات میں اضافے کے لیے گزارش کروں گا کہ جب بھی موقع ہو، اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ دل پہ رکھیے، دوسرا قرآن پاک پہ رکھیے اور پھر پوچھیے اپنے آپ سے. ہو سکتا ہے آپ کی انر وائس آپ کو ٹھیک جواب دے دے. جو جواب دے وہ پھر مجھے اپنے کسی بیان کے ذریعے، کسی ولاگ کے ذریعے، کسی انٹرویو کے ذریعے ضرور بتائیے گا. ہم میں کمیونیکیشن کا سلسلہ تو رہے گا، براہ راست نہیں، کیونکہ اب آپ نے دیکھا کہ میں آپ کا فولڈر ہی نہیں کھولتا. واٹس ایپ پہ جو چیز آپ مجھے بھیجتے ہیں میں ایز اے میٹر آف پرنسپل وہ سلسلہ منقطع کر چکا ہوں، اور اس کا تعلق تانگ سے ہے. کھچ پڑتی تھی تو میں کوئی چیز آپ کی دیکھ لیتا تھا، اب نہیں دیکھتا، دل ہی نہیں چاہتا. بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ نے ایک اور سلسلہ شروع کر رکھا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے نوجوان میرے بارے میں انہوں نے کوئی ہرزہ سرائی کی تو آپ وہ مجھے بھیج رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. 10-10 20-20 ہزار ویوز کے ساتھ لوگوں نے میرے بارے میں، عمران ریاض کے بارے میں بے سر و پا باتیں کر رکھی. اور آپ یقین کیجئے مجھے یوں محسوس ہوا کہ آپ میری طرف انہیں بیٹ کے طور پہ بھیج رہے ہیں کہ میں ان پر پل پڑوں. نہیں سر، ان کے ساتھ سختی نہیں کی جا سکتی، وہ تو بچے ہیں. سارا وہ کہہ رہے درویش بر جانے درویش وہ آپ ہی کے اوپر ہے، کیونکہ پیر و مرشد ان کے آپ ہیں. تو بچوں سے کون جھگڑتا ہے؟ البتہ کبھی مجھے موقع ملا تو وہ ایک نوجوان جو آپ کا بڑا ہم نوا بنتا ہے، وہ بہت ایل انفارمڈ ہے، مس انفارمڈ ہے بیچارہ. کبھی موقع ملا خوشگوار موڈ میں تو میں اسے بتاؤں گا کہ بچے فیکٹ چیکنگ بھی ایک چیز ہوتی ہے. صحافی صرف سامنے ایک عام مائک لگا لینے سے نہیں بن جاتا، صحافت بہت پاپڑ بیلنے سے آتی ہے. تو فیکٹ چیکنگ جو ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس کے بغیر کام کرنا تو ویسے صحافی کی شان کے خلاف ہے. لیکن پتہ نہیں، اگر آپ خوش ہیں اس سے تو اوکے، نو پرابلم. پھر ایک اور نقطہ جو اوپر کسی حد تک ڈسکس ہو چکا ہے کہ آپ کی سیاسی کم علمی کے حوالے سے، بلکہ ناپختگی از اے پراپر ورڈ. آپ کو جو بتایا جاتا ہے آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی. مجھے افسوس ہے کوئی پرسنل ریزن اگر کوئی ہوئی ہو، کسی کی طرف سے گستاخی ہوئی ہو، کیونکہ عمران خان کی بدقسمتی تھی کہ اس کے ارد گرد گستاخ وزیروں کا ایک ریوڑ 24/7 موجود رہتا تھا. ان میں سے کچھ نااہل اور ناعاقبت اندیش ایسے بھی تھے جو صحافیوں کو پیٹتے رہے، ان کے ساتھ دھنگا مشتی کرتے رہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک نے کوئی گستاخی کی ہو جو ناگوار گزری ہو آپ کو، آئی ڈونٹ نو. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. میں نے دیکھا آپ کے نظریات ایسے ہیں کہ جن کو سلانے کے لیے کچھ زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی سی لوری دی جائے، تھوڑا سا پچکارا جائے، اور یہ نہیں کہ آپ کسی لالچ میں آ کے ولچ جاندے ہو. نو، آپ حسن ظن اتنا رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی ہر بات پہ یقین کر کے بس تھوڑی دیر میں میٹھی نیند سو جاتے ہیں. جیسے موگلی نہیں بیچارہ سو جاتا جب کاؤ اس کو گانا سنانے کی کوشش کرتا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. آپ کی بدنصیبی کہ آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گانا سن لیتے ہیں. بھائی ہم بھی سنتے رہے، سارا ملک سنتا رہا. کبھی مطالعہ پاکستان کی شکل میں، کبھی معاشرتی علوم کی شکل میں، کبھی بک آف ہسٹری کی شکل میں، کبھی ڈراموں کی شکل میں، کبھی ترانوں کی شکل میں. تو وقت بدلتا ہے نا، تغیرات اسی کو کہتے ہیں. بٹ یو آر ٹو ایزی ٹو ٹیم، ٹو ایزی ٹو کنونس. ہمارے معاملے میں آپ پتھر کی طرح سخت ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ بقول اقبال کے ریشم کی طرح نرم ہے. جیسے اقبال کے ایک مصرے پہ آپ نے کہا تھا، اے علامہ اقبال دا ہے آفتاب اقبال دا نہیں ہے گا. آفتاب اقبال نے مائنڈ نہیں کی تھی، علامہ اقبال ہوتے تو مائنڈ کرتے شاید. اپنی ان باتوں کو سٹرینگتھن میں کس بنا پر کرتا ہوں؟ آپ ہی کا فکرہ، آپ ہی کا مقولہ، آپ ہی کا قول زریں کہ سیاست میں ان کی انوالومنٹ زیرو ہونی چاہیے. انجینئر صاحب کیا ان کی انوالومنٹ زیرو ہے؟ زیرو سے پہلے 10 لگا دیجئے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ انوالومنٹ کتنی ہے. 0 اور پھر 10. آپ میکینیکل انجینئر ہیں، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. ایوب خان کا تذکرہ میں کر چکا ہوں. ایوب خان بہت لمبا چوڑا حساب دے رہا ہوگا، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ان بیڑیوں میں سب سے پہلے وٹے اس نے ڈالے تھے. اچھا جناب اگلے پوائنٹ پہ آ جائیں. آپ بچوں والا قضیہ ہمیشہ چھیڑ بیٹھتے ہیں کہ جی اپنے بچیاں نو باہر بھیج کے تو جلوساں چ لے آندا ہے دوسریاں دے بچیاں نو. پہلی بات تو یہ سر کہ جنگ اور جلوس میں بہت فرق ہے. جنگ میں تو جبری بھرتیاں بھی ہوتی ہیں کہ بھئی ملک و قوم کو ضرورت ہے، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ لیٹ دا اسٹیٹ بی دا جج آف اٹ. چلو ٹریننگ لو اور محاذ پہ پہنچو. جلوس میں یہ نہیں ہوتا. جلوس میں بندہ اپنی مرضی سے آتا جاتا ہے. یقین کریں کہ اگر آپ کے بچے بھی اگر آپ کے جلوس میں نہیں آنا چاہتے تو آپ فورس نہیں کر سکتے. اور پھر عمران کے 2 بچے
پاکستانی ہیں ہی نہیں, ان کی والدہ غیر ملکی ہے, وہ کدھر آپ کو جلسے جلوسوں میں نظر آئیں گے. سو فار آل پریکٹیکل پرپزز عمران خان کی فیملی ہے 3 بہنیں, 1 بھانجا, 1 بیوی. یہ سب کے سب اس نے جھونک دی ہیں سیاست میں. بھانجا اندر ہے, بیوی بھی اندر ہے, تینوں بہنیں ہیں جو اس عمر میں بھی سڑکوں پر جوتیاں چٹکاتی پھرتی ہیں. آپ کس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اپنوں کو تو باہر بٹھا دیا ہے اور دوسروں کے بچے ڈریگ کر رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. یہ مثال آپ نے بڑی دفعہ دی ہے, بے تکی بات ہے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. اور اس موضوع پر کل میں نے بڑی مغز ماری کی ہے صدیق جان کے ساتھ. اب آئیے فائلوں والے معاملے کی طرف. آپ کہتے ہیں جی انہیں فائلیں دکھائی جاتی تھیں اور ان سے مرضی کی چیزیں کہلوائی اور لکھوائی جاتی تھیں. میں تو ہمیشہ ایک ہی گزارش کرتا ہوں بھائی کہ جھوٹ بولنے والے پہ خدا کی لعنت. میری جتنی دیر تک بالواسطہ وابستگی رہی ہے ان ٹی وی چینلز کی وساطت سے, میں نے کبھی کوئی فائل نہ دیکھی نہ لی, اور اس کا اثر قبول کرنا تو خیر ویسے ہی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور 2018 سے پہلے میں نے خفیہ ایجنسی کے بندے دور دور سے دیکھے تھے, قریب سے کبھی نہیں دیکھے تھے. حالانکہ میں 1986 سے صحافت کر رہا ہوں. بھئی ٹائم کی بات ہوتی ہے. اگر آپ سے کوئی آ کے درخواست کرے کہ جناب ہمیں آپ کی مہارت کی ضرورت ہے, ہمیں آپ کے پروگرام کی ضرورت ہے, اور بھائی میرا پروگرام اللہ کے فضل سے شورا آفاق پروگرام تھا, اس نے وقت ڈالا ہوا تھا, انفرٹینمنٹ کا بے تاج بادشاہ تھا. یہ پروگرام بڑے بڑے چینلز کا چینل ڈرائیور تھا. تو اس نئے چینل میں بھی ایک چینل ڈرائیور کی اشد ضرورت تھی. یہ تھی بنیادی وجہ کہ مجھے کیوں لے کر آئے وہ. اور ان لیس دین اے ایئر پاکستان کے ٹاپ 6 چینلز میں سے ایک یہ بن چکا تھا, اور اس کی بنیادی وجہ میرا شو تھا. اور اس دور کا شو خبرزار اس ٹیم کے ساتھ, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ نے خبردار کیا, خبردار کیا, خبرناک کیا, خبر یار وار اتنے بے شمار کیے, بیسٹ کون سا تھا؟ تو اٹ واز خبرزار. خبرزار بڑا لاجواب شو تھا. اگر آپ میری اوپینین مانگتے ہیں اور ماہرین کی رائے لیتے ہیں تو دیٹ واز دا بیسٹ فیز آف مائی پرفارمنس. تو جتنی دیر 1.5 سال یہ رفاقت رہی ہے تو خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی فائل کبھی دیکھی نہیں, کبھی سوال ہی پیدا, اس لیے کہ مجھے جانتے تھے لوگ. میں تو بہت جگہوں پہ ہٹ درمی کرتا تھا, اور یہ اس لیے میں ان ساری ڈیٹیلز میں نہیں جاتا کہ میں نے ترتیب وار ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نیوز کی پوری کہانی کو جس طرح سپرد قلم کرتے ہیں نا, میں کیمرے کے سپرد کروں گا تو اس کے ایک ایک مرحلے پر ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو اس پر ضرور ڈسکشن کیجیے گا, میں حاضر ہوں. اینڈ اگین آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف اینڈ مائی سیلف الون. میں کسی اور کے لیے بات نہیں کر رہا. پھر جو بار بار آپ استادی شاگردی کی بات کرتے ہیں نا کہ جس سے ایک لفظ بھی سیکھا ہو, حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول آپ کوٹ کرتے ہیں کہ جس سے ایک لفظ بھی سیکھا ہو. عمران ریاض خان نے آپ سے ہو سکتا ہے کچھ سیکھا ہو. میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے ایک لفظ بھی نہیں سیکھا. اگر سیکھا ہو, سرے راہ بھی سیکھا ہو, تو اللہ وہ محو کر دے میرے ذہن سے. اس لیے نہیں کہ آپ سے چڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر غلط بیانی کر رہا ہوں تو اللہ مجھے اس کی کوئی منفعت, کوئی فائدہ نہ دے. میں نے 100 دفعہ بتایا کہ میں آپ کو کس بنا پر پسند کرتا تھا, اور بار بار بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, اب آئیے اس بات کی طرف جس سے گستاخی کی بو آتی ہے کہ اگر آپ نے پھر بات کرنی ہے نا تو پھر ایک ہی کریں. یہ نہیں کہ اپنے بڑے کی طرح کہ اندر کچھ تے باہر کچھ. یہ قابل قبول نہیں ہے مولوی صاحب. یہ میں نہیں قبول کروں گا. ینگسٹرز کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پارٹی کا بڑا یعنی کہ لیڈر, یعنی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر منافق ہے؟ منافق ہی تو وہ نہیں ہے. منافق بزدل ہوتا ہے. اگر آپ عمران خان کو بھی بزدل کہیں گے تو پھر اللہ ہی ہے آپ کا حافظ. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ نہ کہا کریں کہ اپنے پھر لیڈر نو بھی لے آنا, بلکہ اپنے بڑے کو پوچھ کے آنا. پہلے بھی آپ نے 1-2 دفعہ کہا تھا, چلے وہ بھی ناپسندیدہ ہے. یہاں پر تو آپ سراسر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ اندر کچھ تے باہر کچھ. نہیں سر, وہ اندر کچھ تے باہر کچھ نہیں. ہوگا, پہلے ہوگا, اب کا نہیں ہے. میں نے 70 دفعہ کہا ہے کہ میں جس عمران خان کی بات کر رہا ہوں وہ 9 اپریل سن 2022 کے بعد والا عمران خان ہے, اس سے پہلے والا نہیں تھا. وہ بہت بہادر آدمی ہے, بلکہ پاگل پنے کی حد تک بہادر ہے. یہی وجہ ہے کہ انتہائی نرم و گداز اقتدار چھوڑ کر وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, نرم و گداز اقتدار چھوڑ کر اقتدار وہ لینا چاہتا تو یوں لے سکتا تھا. اب عالم یہ ہے کہ نہ صرف وہ
बल्कि उसके चाहने वाले भी इस तरह के इक़्तिदार पर 3 अरब भेज चुके हैं। अब नहीं चाहिए इस तरह का नरमो गुदाज इक़्तिदार। फिर आइए उस W वर्ड की तरफ। आपने फिर से वर्ड इस्तेमाल किया है और कहा कि मैं जदों वर्ड किया है तो वो आफ्ताब इकबाल नूं बुरा लग्या, लेकिन जदों शेर अफजल मरवत ने इस्तेमाल किया तो आफ्ताब ने बड़ा इंजॉय किया। भाई किसने कहा आपको मैंने इंजॉय किया? आप यकीन कीजिए ये लफ्ज़ मेरे मुंह से अगर निकला है तो मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तो मुंह भर के इसकी अदायगी आपके सामने की थी उसी व्लॉग में। मेरे सामने अगर कमेडियंस भी कहते हैं ना तो मैं डिस्करेज करता हूँ उन्हें। भाई शेर अफजल मरवत कह सकता है, मैंने उस दिन भी कहा था, और बल्कि ये भी कहा था कि शेर अफजल मरवत बतौर जज ये लफ्ज़ कभी ना कहता, लेकिन एक आम पॉलिटिशियन के तौर पर तो आपको पता है भुट्टो साहब बड़ी कॉमेडी किया करते थे। रोनाल्ड रेगन से बड़ा कॉमेडियन कौन था? सियासतदानों को ज़ेब देता है, सियासतदान किसी भी वक्त बब्बू राना बन सकते हैं, आप नहीं बन सकते सर। चुनांचे मैंने गुजारिश की थी बड़ वर्ड अवॉइड किया करें, आपका करना बनता है। हम जैसे लोग फिर कर सकते हैं, आपका करना नहीं बनता। और आपकी देखा देखी ये गुनाह बेलज़्ज़त 3-4 मरतबा मुझसे भी सरजद हुआ है। फिर इंतहाई लेचरस अंदाज मुहावरे का मैंने उस दिन भी कहा था कि इसको अवॉइड करें। मेरी फुप्पी नहीं किसी ने नस गई सी। यार फुप्पी नस गई सी, इज इट सो ईजी सो सिंपल फॉर यू? फुप्पी इज लाइक अ मदर। अपनी माँ के बारे में कौन कहता है इस तरह के अल्फाज? कम से कम हम तो अपनी फुप्पियों को माँ से एक रत्ती कम नहीं समझते थे, ना फुप्पी को ना मासी को, ये बिल्कुल एक ही है। जैसे माँ नहीं है तो वो है। तो उसके बारे में ये कहना कि फुप्पी नस गई सी कि नहीं नस गई सी, ये अंदाज़े गुफ्तगू हमारे कल्चर में रासिख है, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब के अंदर तो काफ़ी गुंजाइश है इसकी, लेकिन भाई आपके लिए नहीं है, आपको सूट नहीं करता। 2 वजूहात हैं, एक आप दीनी मोहल्ले में और दूसरा आप मैस मीडिया पे बैठे हुए हैं। आपकी रीच, आपका फुटप्रिंट लाखों में है मेरे भाई, यू शुड अवॉइड इट। ये तो उतना ही बुरा ही है। जो फुप्पी वाली बात उस दिन आपके मुंह से सुनी, पहले मैंने नहीं सुनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों आपसे ये सरजद हो जाती हैं चीज़ें, इनको अवॉइड किया करें। और अगेन एक और बात मैं आपको बताऊं, हराम है कभी आपकी किसी इंतहाई उम्दा बात पे भी मुझे हंसी आई हो, जो आपने हंसा। उसकी वजह बताऊं आपको, क्योंकि मैं इस काम को थोड़ा सा समझता हूं। कॉमेडी वर्कशॉप है मेरी, मैं इसका मैकेनिक हूं। उन चंद चीज़ों में से कॉमेडी भी एक है जो शऊरी तौर पर कभी नहीं की जाती। कभी अलहदा मिलेंगे तो बताऊंगा, उनमें से एक और चीज़ भी है जो शऊरी तौर पर ना होती है और ना करनी चाहिए। तो उस फहरिस्त में जो टॉपर्स हैं उनमें से एक कॉमेडी भी है। आप शऊरी तौर पर कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, हंसी नहीं आती। सामने जो बैठे हैं ना बेचारे, वो बॉन्डेड लेबर है, वो आपकी कैप्टिव ऑडियंस है, उसने तो हंसना होता है। वो बेचारे घर से कुछ सीखने भी आए होते हैं और साथ सोचते हैं कि चले थोड़ा सा एंटरटेन भी हो जाए। और एंटरटेनमेंट का बटन बंदे के हाथ में होता है। वो चाहे तो इंतहाई फीकी बात पे भी हंसता है और ना चाहे तो नहायत अच्छे शेर पे भी दाद नहीं देता। मीर तकी मीर आमतौर पे दाद बहुत कम दिया करते थे, बड़े कैलस थे, बड़े कंजूस थे। लेकिन आपकी ये जो थिएटर्स हैं, हम बड़े फराख दिल लोग बैठे होते हैं, छोटी सी बात पर और फीकी बात पर हंस हंस कर बेहाल हो जाते हैं। चलें, अगर हंसाने की कोशिश लाजमी है, ज़रूर करनी है तो करें, लेकिन इखलाक बाख्तगी की तरफ मत जाए ना। फुप्पी को ना नसाएं और ये W वर्ड इस्तेमाल ना करें। लास्ट पॉइंट, वो जो एक मुबहम सी बात आपने की कि आप मुझे क्या इखलाकियात का दर्स देंगे, आप तो ख़ुद बड़े लो मॉरल ग्राउंड्स पे। अभी इस तरह की बात आपने खुल के नहीं की, ज़ेरे लब की है, कोई क्लियर नहीं हो सकी, या बात करते करते आप रुक गए हैं। पता नहीं इज़रा है मुरव्वत रुके हैं, इज़रा है मसलहत रुके हैं, या आई डोंट नो। तो भाई मैं वो जानना चाहूँगा कि वो लो मॉरल ग्राउंड्स क्या थे। अल्लाह ताला जब पर्दे रखता है ना किसी के, तो फिर खूब रखता है और यहीं से उसकी कुदरत पहचानी जाती है। इसी बिना पर वो रब करीम कहलाता है। तो मेरे नकूशे पा अगर आप तलाश करें तो यहाँ में जाहिलियत के लातादाद होंगे, उसने वो भी हज़फ कर दिए, पता नहीं कैसे कर दिए। फास्ट फॉरवर्ड में ना एक बटन से उसने हज़फ कर दिए। मैं खुद कहा करता हूँ
کہ اخلاقیات کا ایک بڑا لوور لیول تھا، لیکن اس بات کو ربع صدی ہو چکی ہے بھائی، میرے اللہ نے میرے ہر معاملے پر پردہ ڈالے رکھا. میں کوئی ایسا پوتر پاک شاندار کو ولی اللہ ٹائپ کیریکٹر نہیں ہوں، میں ایک عام بالکل عام سا آدمی ہوں. میں آپ کی طرح کا نیکوکار نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ کوئی ایسا گناہ جب سے یو ٹرن لیا لائف میں وہ کبھی غلطی سے بھی سرزد نہیں ہوا سر، ورنہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیمرے کی زد میں بھی آ چکا ہوتا، یا پھر اللہ نے پردے رکھنے ہوتے ہیں. بعض اوقات نیرو اسکیپ سے آپ بچ جاتے ہیں. ایک دو نیرو اسکیپس آئی ہیں میری زندگی میں، لیکن وہ پہلے کی ہیں، بہت پہلے کی، جب برے وقت ہوا کرتے تھے، جب اخلاقیات کی تھریشولڈ بہت نیچی بلکہ نیوی تھی، بڑی جلدی عبور کر لی جاتی تھی. بہت برے دن تھے، بڑے تھرڈ کلاس گھٹیا دن تھے. میں کبھی ان کا تذکرہ بھی نہیں کرتا. میرے انٹرویوز مجھ سے پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں فارورڈ کرو، سکپ کرو، آگے چلو. میں بورن اگین کیس ہوں، اور میری پیدائش 27 اکتوبر سن 2001 3:30 بجے دوپہر ہوئی تھی. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس پر قائم دائم رکھنا. میں کوئی بڑا بول نہیں بولتا، کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ میں کتنا کمزور آدمی ہوں. ہر بندہ کمزور ہوتا ہے، کوئی اپنے بارے میں کوئی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے ہمیں. میں تو یہ عمران والے معاملے پہ ہمیشہ کہتا ہوں، یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ میں اس رستے پر عمران کی وجہ سے گامزن نہیں ہوں. میں اس لیے اس رستے کا راہی ہوں کہ یہ رستہ سیدھا رستہ ہے، یہ اللہ کا رستہ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میں کسی لالچ، کسی خوف کے زیر اثر کوئی ڈیویشن کر جاؤں، خدا وہ وقت کبھی نہ لائے. میری دعا ہے، کیونکہ میری زندگی کی بہت تھوڑی اچیومنٹس ہیں، اتنی سی اچیومنٹس ہیں جو میں نے کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے.